और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरज। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए चंद एक ऐलानात हैं आप मोमिनीन के लिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें कि कितनी आलीशान इमाम बारक की जो बिल्डिंग है, इसकी तमीर का काम हमने शुरू करवा दिया है और तकरीबन 3 महीने हो गए इसकी तामीर होते हुए। ये 4 मीनार, बल्कि इसकी जो फ्लैक्स है वो हमने बाहर गेट पे वायदा की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसी नक्शे के तहत हम इसको तामीर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ये जो गुंबद तामीर होगा, 4 मीनार पर, ये आलीशान बिल्डिंग इंशाल्लाह रबीउल अव्वल तक ये जो है ये मुकम्मल तामीर हो जाएगी। उस पर गोल्डन जो टाइल्स हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा अक़दस है बिल्कुल उसी तरफ, पीछे कैमरा जी, बिल्कुल उसी तरह तामीर होगा। बहरहाल अभी आपसे मेरी ये कोई अपील नहीं है कि आप तामीर के लिए दें, क्योंकि अशरा मुहर्रम और हराम में हम सिर्फ और सिर्फ जो अतियात हैं वो आप मोमिनीन से अशरा मुहर्रम और हराम के लिए लेंगे। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इकट्ठा करेंगे। काउंटर पर हमारे कारकुनान मौजूद है। आप अशरा मुहर्रम और हराम के अखराजात को, हमारे जितने भी अखराजात उनको ज़हन में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो अतियात हैं अशरा मुहर्रम और हराम के लिए काउंटर पर जमा करवाएं। वहाँ पर जमा करवा कर इसकी जो रसीद है वो हम आप ज़रूर हासिल करें। इंशाअल्लाह तामीर के लिए हम अशरा मुहर्रम के बाद आपसे जो एहतियात हैं वो शुरू करेंगे। इससे पहले भी हम कर चुके हैं। मैं मेंबर पे खड़ा हूँ कि तामीर के लिए हम जिस भी मोहम्मद के पास गए हैं उसने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हमें रिस्पॉन्स दिया, जिसके लिए मैं पूरी मिल्लत जाफिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि हम जिनके पास भी गए हैं हमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो एहतियात है तामीर इमाम बारक के लिए दिए। लेकिन ड्यूरिंग अशरा मुहर्रम अल हराम हम आपसे सिर्फ और सिर्फ जो अतियात हैं वो मुहर्रम अल हराम के लिए लेंगे। ये हमारा सालाना इमामिया गज़ट, इसमें बड़े ही आलीशान मज़ामीन है। मुख्तसरन इंशाअल्लाह कल अगर वक्त मिला तो विद इन डिटेल इस पर बात होगी, जिसमें जनाब सज्जिदा ज़ैनब सलामुल्लाह के तारीख साज खुतबा है दरबारी यजीद में। फिर इसमें अज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र में। फिर इसमें दुआ है सरकार मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआए सवा। फिर इसमें एक मज़मून है सरकार शहज़ादा अली अकबर पे, तकरीबन 7 पेज पर मुश्तमिल है। इसमें इमामिया गज़ल में और भी काफ़ी सारे मज़ामीन हैं। सन 2019 के इसमें जनवरी भी है। जो दोस्त इसको हासिल करना चाहें गेट पर हमारे कारकुनान जो है वो मौजूद हैं। 100 रुपये इसकी कीमत है, वो आप देकर हासिल कर सकते हैं। और ये हमारी सालाना काविश, सालाना हमारा सन 2019 का ये जो कैलेंडर है, ये चूँकि ईद उल ज़ुहा पर बिल्कुल तैयार होकर आम मोमिन के लिए हम मुलाजा के लिए पेश कर देते हैं। ये तकरीबन 5-6 पेज पर मुश्तमिल है। इस पर भी मैं इंशाअल्लाह कल जो विद इन डिटेल बात करूँगा कि इसमें क्या क्या कुछ है। बारिश की कीमत भी 100 रुपये है, इमामिया गज़ल की भी 100 रुपये है। ये कैलेंडर तो बहरहाल बहुत ही महदूद किस्म में तादाद में हमारे पास मौजूद है। जो दोस्त लेना चाहें इन दोनों की 1-1 100 रुपया, इन दोनों का 200 रुपये इसकी कीमत है। आप काउंटर पर जमा करवा कर पैसे देकर इसको हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपके और अल्लामा साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मैं दावत खिताब देता हूँ, मेंबर पे आने की दावत देता हूँ सरकार अल्लामा क़िबला इमरान अब्बास मुजारी साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस व मकबूल अंदाज में आपसे खिताब फरमाए। नारों की गूंज में आपने और मैंने मिलकर सरकार अल्लामा साहब को मेंबर तक लाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جتنے مومنین تشریف فرما رہے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور طہارت مجلس کے اضافے کے لیے آل محمد کی شان دل جمی کے ساتھ باجماعت بلند آواز سے صلوات پڑھے. سب مومنین کوشش کریں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پر محمد و آل محمد. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، مختصر آیہ مبارکہ میں نے آپ کی مقدس اور لطیف سماعت کو ہدیہ کی ہے، اور اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں مسلسل اس عشر اولیٰ کی مجالس میں مجھے معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعت کو ہدیہ کرنا ہے. میری کوشش ہے کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان، اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والے خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ گفتگو آپ کے حوالے کی جائے. پروردگار عالم محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے فخر کر رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کبھی مجھے یہاں پڑھتے ہوئے یہ اندیشہ نہیں ہوا کہ یہاں کوئی بات ضائع ہوتی ہے. انتہائی زیرک سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہے. پروردگار عالم بوسیلہ مصطفیٰ فخر کر رہا ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ اللہ ہوں جس زمین و آسمان کو خلق کیا. خدا یہ نہیں کہہ رہا میں وہ اللہ ہوں
جس نے نظام شمسی کو ترتیب دیا ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا میں وہ اللہ ہوں جس نے عرش بنایا ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا میں وہ اللہ ہوں جس نے لوح و قلم کو خلق کیا ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا میں وہ اللہ ہوں جس نے کرسی کو خلق کیا ہے، بلکہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد جیسا رسول ارسال کیا۔ جی الحمدللہ، مولا آپ کو سلام۔ میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد جیسا رسول ارسال کیا ہے۔ محمد جیسا رسول ارسال کیا ہے، بنایا نہیں۔ یہ لفظ ارسال سمجھنے کے لیے لفظ خط کو سمجھنا ضروری ہے۔ خط ارسال کیا جاتا ہے، جی میں نے فلاں تاریخ آپ کی طرف خط ارسال کیا تھا۔ میں اپنے معزز محترم مقدس سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خط محبوب کے پاس جا کے خط بنتا ہے یا جہاں سے چلتا ہے وہاں بھی خط ہوتا ہے؟ جو سمجھے ہیں وہ لال کے تحسین، کیا خط محبوب کے پاس جا کے خط بنتا ہے؟ راستے میں خط بنتا ہے؟ نہیں، وہ چلتا ہے تو خط ہوتا ہے۔ خدا نے محمد مصطفیٰ کے لیے لفظ ارسال استعمال کر کے امت کو سمجھایا ہے میرا محمد مکہ کی زمین پہ رسول نہیں بنا، جہاں سے چلا ہے وہاں بھی رسول۔ آج سیدہ آپ سے راضی ہوں، آج سیدہ آپ سے راضی ہوں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہوں۔ جہاں سے چلا میں، دیکھیے 2 + 2 = 4 کی طرح ایکویشنز پیش کرنے کا عادی ہوں، اور لاجیکل آرگیومنٹس پیش کرنا میرا اپنا قلب و ضمیر تب تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک ممبر سے دلیل پیش نہ کی جائے۔ اور میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں یہاں اہل سنت دوست بھائی حضور تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ زہرا کا بیٹا کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ اس پاک بز میں آئے ہیں وہ اپنی بات کی زندگی پہ غور ضرور کریں، انشاءاللہ اس مجلس سے ہو کر جانے کے بعد وہ معاشرے میں اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ عزتدار محسوس کریں۔ زہرا کا بیٹا عزتیں عطا کرتا ہے، زہرا کا بیٹا عزتیں عطا کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا وہ ہے کہ جس نے محمد جیسا رسول ارسال کیا، اور صرف رسول ارسال نہیں کیا، بالہدی ودین الحق، 2 اور چیزیں عطا کر کے ارسال کیا، ایک ہدا، ایک دین حق۔ یعنی وہاں سے صرف رسول نہیں آیا، رسول کے ساتھ ہدا بھی آیا، رسول کے ساتھ دین حق بھی آیا۔ اب کوئی اور ہوتا تو میں وضاحت پیش کرتا کہ حق کس کا نام ہے، چونکہ شیعہ نے حیدر کرار تشریف فرما ہے اور آپ سے بہتر دھیمی آواز میں اونچی بات کروں، دھیمی آواز میں اونچی بات کروں۔ خدا کہہ رہے میں نے محمد کو اکیلے نہیں بھیجا، ساتھ ہدا بھی بھیجا، ساتھ دین حق بھی بھیجا، حق کا دین دے کر بھیجا۔
قرآن بتا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دین حق کا ہے۔ فرق بتا دوں مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس ذروں کی قسم، غدیر سے پہلے دین اللہ کا تھا، غدیر کے بعد دین حق کا ہے۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو گیا ہے تو میں پریشان کرنے نہیں آیا، پریشانیاں دور کرنے آیا۔ جو پریشان ہو گیا ہے کہ حق کا دین ہے تو معاف کیجئے، میں نے کہا ہے کہ غدیر سے پہلے دین اللہ کا تھا، غدیر کے بعد اب دین حق کا ہے، اور دین حق کا ہے تو اللہ ہی کا ہے، اس لیے کہ حق اللہ کا ہے۔ کسی نے علی سے کہا تھا یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت تو ہے، مگر ہماری بحث چل رہی ہے کہ یہ عبادت ہے کس کی، آپ کی یا اللہ کی؟ علی نے فرمایا اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت۔ یہی حق ہے سماعت کرنے کے جس انداز سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ جو علی کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو علی کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو علی کا ہے وہ اللہ کا ہے، اس لیے کہ علی خود اللہ کا ہے۔ رسول فرمایا ذکر ولی نے عبادت لأنہ ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت۔ علی کا ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ کتنا سادہ فارمولہ دیا ہے میرے رسول نے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے استقبال کیا ہے گفتگو کا، تو میں پہلا جملہ حجے کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن درخیز ہو جائے اور معرفت کے 5-12 تخم میں آسانی سے بو سکوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خدا کہتا ہے میں نے محمد کو 2 طاقتیں دے کر بھیجا، ایک خدا، ایک دین حق، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ان 2 طاقتوں کی مدد سے میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ سماعتیں 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 بیدار کیجئے گا، تاکہ وہ ان 2 طاقتوں کے ذریعے میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ کون سی 2 طاقتیں؟ ایک دین حق، ایک خدا، ایک حق کا دین، ایک خدا۔ خدا کی قسم رسول نے خدا کا تعارف بھی کروا دیا ہے، رسول نے حق کی پہچان بھی بتا دی ہے۔ رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی تو حق ہے، اور حسین کو گودی میں بٹھا کے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی، جس خدا پہ خدا کو اعتماد ہے اس کے چراغ کا نام حسین ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سب 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 مل کے عبادت کیجئے۔ رسول کو 2 پر عطا کیے پروردگار، ایک حق کا دین، ایک خدا، اور رسول نے بتا دیا کہ حق ہے علی، اور جس خدا پہ خدا کو اعتماد ہے اس خدا کے چراغ کا نام حسین ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین خدا کا چراغ ہے، خدا والا چراغ نہیں، خدا کا چراغ، جس کی روشنی میں بندے صراط مستقیم پہ سفر کرے اسے ہدایت کہتے ہیں، جس کے نور کی روشنی میں ہدایت سفر کرے اس چراغ کو حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
اس کا مطلب ہے ہدا پیچھے ہے، حسین آگے۔ اس گھر میں صرف علی ہی مظہر العجائب نہیں، اس گھر کا ہر مکین مظہر العجائب۔ یہ رسول کا فرمان پیش کر رہا ہوں میں نے کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ آپ سند کا انکار کر دیں، میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی۔ خدا کی قسم قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو ہدا اور دین حق دے کر بھیجا گیا۔ آگے محمد مصطفیٰ نے وضاحت کی کہ حق نام ہے علی کا، ہدا کے چراغ کا نام ہے حسین۔ نقطہ وہ ہدیہ کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کی مجلس تک آپ کے ذہنوں میں خمار کھولتا رہے گا۔ حسین ہے ہدا کا چراغ، اس کا مطلب ہے ہدا پیچھے ہے، حسین آگے ہے۔ جیسے حق پیچھے ہے علی آگے ہے۔ کمال ہے باپ بیٹے کا، باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام ہے۔ باپ حق کا امام، بات پہنچ رہی میرے حضور، بیٹا ہدایت کا امام۔ یہاں تو ہدایت یافتہ ہونا ہی بڑا کمال ہے۔ یہ کون ہے جو ہدایت کا بھی امام ہے؟ یہ کون ہے جو ہدایت کا بھی امام ہے؟ یہاں تو حق پر ہونا بڑا کمال ہے۔ یہ کون ہے جو حق کا بھی امام ہے؟ علی آگے ہے، حق پیچھے۔ اس سے بڑا جملہ میرے دامن عرفان میں نہیں جو اس پہلی مجلس میں آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ پروردگار حق تو حق ہے، علی کے ساتھ بھی چلے تو کیا ہے؟ مالک حق میں کوئی نقص نہیں، حق میں کوئی عیب نہیں، حق میں کوئی کجی نہیں، حق میں کوئی ٹیڑھ نہیں، حق تو نام ہی کمال کا ہے۔ علی کے ساتھ ساتھ بھی چلے تو کیا ہے؟ مالک یہ کائنات کے رسول نے کیوں کہہ دیا اللہم در الحق حیث ما دار علی؟ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی آگے چلتا ہے، حق پیچھے چلتا ہے۔ کتنی جاہل ہے دنیا خدا کی قسم، علی کو باطل کے پیچھے چلانا چاہتی ہے اور یہ سوچتی نہیں جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ علی باطل کے پیچھے کیسے چلتا؟ وہ علی حق کے پیچھے نہیں چلتا۔ سب عبادت کی بھی حق علی کے پیچھے پیچھے ہے، ہدایت حسین کے پیچھے پیچھے۔ ایسے ہوں تو لے آئیے۔ ہم نے کوئی قسم نہیں کھا رکھی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے، اللہ کی کائنات میں اس معیار کے تھے ہی 12۔ کوئی اس معیار کا ہو تو لے آئیے، لے آئیے، بسم اللہ۔ 13واں بھی مان لیں گے، 14واں بھی مان لیں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ 1000 ہوں تو بسم اللہ۔ تعداد تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ ہم نے کب کہا کہ ہم مصطفیٰ کی ایک ہی بیٹی ماننا چاہتے ہیں؟ ہائے ہائے، ہمارا مسئلہ تو معیار رہتا ہے، ہمارا مسئلہ تو معیار رہتا ہے۔ اور کوئی ہو تو لائیے، زہرا ہونی چاہیے، بطول ہونی چاہیے، اس کی رضا اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کا محب اللہ کا محب ہونا چاہیے، اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہونا چاہیے۔ اس معیار کی ہو تو لے آئیے۔ حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے۔ جو 2-4% چہرے ابھی لطف نہیں لے سکے اور زبان کی باتوں سے محروم ہیں، ان کی محرومی دور کرنے لگا ہوں۔ چونکہ پہلی مجلس تھی تو تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے میں حاضر خدمت ہوں گا۔ آل محمد کے کرم سے اور ان کے رحم سے آپ بھی کوشش کیجئے گا تھوڑا جلدی تشریف لے آئیے گا۔ حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے، علی آگے ہے، حق پیچھے۔ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی،
حسین ہدایت کا چراغ. چراغ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک چراغ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں مثل مشہور ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں نے کہا تھا جو 2-4% چہرے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ محروم عبادت نہیں رہیں گے. چراغ ایک وہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے مثل مشہور ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس سے بڑا جملہ یہ غری کی تفسیر کہاں سے لائے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو مالک مکان کو جلا دے وہ چراغ اور ہے، جو مکان لامکان کو دمکا دے وہ چراغ اور ہے. اس لیے کہ نار کا چراغ اور ہے، نور کا چراغ اور ہے. نار کا چراغ اور نار کا چراغ اور ہے. پھونکوں سے آگ کا چراغ بجھتا ہے. ہائے ہائے، جو خاموش ہیں انہوں نے کبھی کسی کو بلد کو پھونکے مارتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ نار کے چراغ پھونکوں سے بجھتے ہیں. کیسے بے وقوف ہو کہ جو پھونکوں سے نور کا چراغ بجھانا چاہتا ہے. جی یہ چراغ نار نہیں، چراغ نور ہے. بیٹے کو بھی چشم و چراغ کہتے. دھیمی آواز میں اونچی بات کر رہا ہوں نہیں، اتنی تھوڑی تعداد کی بسم اللہ میں تو شاید مشکل ہو جائے. دھیمی آواز میں اونچی بات کر رہا ہوں. جو اونچی آواز میں اونچی بات سننے آئے. بیٹے کو بھی چشم و چراغ کہتے. جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ چشم خدا کا چراغ. ہائے ہائے ہائے، جو خاموش ہے وہ علی کو عین اللہ نہیں مانتے. ہائے 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 ہائے. چشم خدا کا چراغ، چشم خدا کا چراغ. جی جی چشم پروردگار کا چراغ. قرآن نے بھی 2 چراغوں کا ذکر کیا ہے. بات چراغ کی آ گئی ہے تو 2 جملے سن لیجئے. قرآن نے بھی 2 چراغوں کا ذکر کیا ہے. ایک سورج، ایک میرا رسول. اللہ نے سورج کو بھی چراغ کہا ہے، اللہ نے رسول کو بھی چراغ کہا. ایک لفظ کے فرق کے ساتھ اللہ کرے آپ قدر کر سکیں. اللہ نے سورج کو بھی چراغ کہا، اللہ نے رسول کو بھی چراغ کہا. ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. اس سورج کی بات کی تو فرمایا سراجن وہاجا، دہکتا ہوا چراغ. میرے مصطفیٰ کی بات کی تو فرمایا سراجن منیرا، چمکتا ہوا چراغ. قرآن نے سورج کو بھی چراغ کہا، میرے رسول کو بھی چراغ کہا. حد یہ ہے اللہ نے محمد کو چراغ کہا، محمد نے حسین کو چراغ کہا. کمال ہے خدا کی قسم. اللہ نے رسول کو چراغ کہا، رسول نے حسین کو چراغ. اللہ نے محمد کو سورج کہا، بلکہ لفظ بدلوں تو آپ کو لطف آئے. اللہ نے محمد کو سورج کہا، محمد نے حسین کو چراغ کہا. صرف رسول چراغ کہہ دیتے تو بات اور ہوتی. بات تو بہت دور نکل گئی ہے. سورج نے کہا ہے یہ چراغ ہے، سورج نے کہا ہے یہ چراغ ہے. چراغ کی سورج کے سامنے حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کہاں چراغ کہاں سورج. مگر کیا کیا جائے، کائنات کا سب سے بڑا سورج گودی میں بٹھا کے کہہ رہا ہے یہ میرا چراغ ہے. ہائے 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 ہائے. رسول کو اللہ نے سورج کہا، سورج کہہ رہا ہے یہ چراغ ہے.
اور سورج حسین کو چراغ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے حسین منی و انا من الحسین. سورج سے چراغ نکلے یہ عجیب بات نہیں، چراغ کے افق سے سورج طلوع ہو یہ عجیب بات ہے. میرا اس چراغ کی وسعتوں کو سلام، میرا اس چراغ کی وسعتوں کو سلام جو ادب سے دلچسپی اور شغف رکھتے ہیں. یہ حصہ ان کا ہے جو جملہ ہدیہ کرنے لگا. میرا اس چراغ کی وسعتوں کو سلام جس چراغ کی مشرق سے سورج طلوع ہوتا. یہ ہر کسی کا حصہ نہیں تھا، جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی. میرا اس چراغ کی وسعتوں کو سلام جس چراغ کے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے. چراغ کی لو آپ مٹی پھینکیں تو وہ زمین کی طرف گرتی ہے، چراغ کی لو اوپر کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ جو جس سے نکلتا ہے اسی میں پلٹتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جو جس سے برآمد ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹتا. مٹی جہاں سے نکلی تھی وہیں جاتی. جی آگ کا مرکز ہے سورج، آگ وہاں سے آئی ہے تو آگ ادھر جاتی. رسول فرما رہے حسین حسین ہدایت کا چراغ ہے. کمال کی بات نہیں کہ سورج کسی کو چراغ کہہ کے پھر خود اپنے آپ کو بھی چراغ کہہ دے. میں بتاؤں رسول نے کہاں کہا ہے میں خود چراغ ہوں. پہلے حسین کو کہا یہ ہدایت کا چراغ ہے، اور پھر علی کی طرف دیکھے گا یا علی میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے. علی میں چراغ ہوں تو لو ہے. عجیب باپ بیٹا ہوں، عجیب باپ بیٹا ہوں. کسی کو محمد چراغ کہتے ہیں، کسی کے لیے خود چراغ بنتے ہیں. کسی کو رسول چراغ. رسول ایک ترازو عدل. اب ذرا قیمت آپ محسوس کر لیجئے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. محمد کو دو سہارے دے کے بھیجا، ایک خدا ایک دین حق. گویا محمد مصطفیٰ کو خدا نے ترازو عدل بنا کے ایک پلڑے میں خدا کو رکھا، دوسرے پلڑے میں دین حق. حسین کے لیے یہی بات کافی نہیں کہ خدا کو اللہ نے پورے دین کے برابر تولا. جی 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 جو قیمتی بات سن کے لوگ اندوز ہوتے ہیں. جی حسین ابن علی کے لیے قبلہ یہ کمال نہیں کہ اللہ نے پورے دین کے برابر خدا کو تولا. پورے دین کے برابر اللہ نے خدا کو تولا. اور جائیے قرآن پڑھیے، خدا نے اس چراغ کا جو ذکر کیا ہے، خدا کی قسم کمال ہے. اب آپ کے افکار وہاں تک چلے گئے ہیں کہ یہ جملہ میں ہدیہ کروں تو لطف آ جائے. دنیا سمجھتی ہے شیعان حیدر کرار بس ایسے بے وقوف سی قوم ہے، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں بس علی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نہ انہیں کچھ پتا ہے نہ یہ کچھ جانتے ہیں. بس ایک ان کا عشق ہے، اسی میں مبتلا، اور جس عشق میں مبتلا ہے چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اسی عشق میں مبتلا ہو جائے. ہم قطعاً نہیں چاہتے، ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ آپ اس عشق میں مبتلا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک پیغام حق پہنچے تاکہ میدان قیامت میں آپ کا یہ عذر بھی قابل قبول نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ علی کا گھرانہ کیسا ہے. آج کل بہت سی چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی آ رہی ہیں، اور چونکہ ہم مذہب آل محمد کے وکیل ہیں، جس معیار کے بھی ہیں، وکیل تو ہیں، تو ہمارے ٹیبل پہ بھی فائلز آتی ہیں. ریسنٹلی ایک فائل آئی ہے، آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں اس لیے کہ قوم کی امانت ہے، قوم تک پہنچ جائے. ایک یوٹیوب پہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. کچھ مولانا حضرات جو ہیں وہ قلعہ خیبر میں پہنچے ہیں اور دروازے کے باہر کھڑے ہیں قبلہ، اور وہ فرما رہے ہیں جناب وہ چھوٹا کوئی 6 فٹ اسکوائر کا دروازہ ہے، جیسے عام گھروں کے دروازے ہوتے بلکہ اس سے بھی چھوٹا.
تو وہ فرما رہے کہ جناب یہ ہے قلعہ خیبر کا دروازہ. یہ شیعہ نے حیدر کرار دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ علی نے وہ دروازہ اکھاڑا تھا جسے 70 افراد کھول دیتے اور 70 بند کرتے تھے اور 40 من کی چابی تھی اور ایسی ایسی کہانیاں یہ بیان کرتے ہیں. لیجیے ہم پہنچ گئے. میں نے تو حج پہ بڑی کوشش کی ہے, مجھے تو کسی نے جانے نہیں دیا, پر مولانا صاحب کی اتنی مہربانی ہے کہ محنت مشقت کر کے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے شیعوں کو قلعہ خیبر کا دروازہ دکھا دیا. لیکن مسئلہ بڑا عجیب ہے. جس نے وہ کلپ دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. چلیے اتنے افراد نے تو دیکھا. جی آپ نے بھی دیکھا؟ اچھا, وہ چھوٹا سا دروازہ ہے میرے اردو, اور باہر مولانا صاحب کھڑے تقریر فرما رہے ہیں اور ویڈیو کلپ ہے اور وہ اپلوڈ کر دیا انہوں نے یوٹیوب پہ اور وائرل ہوا کہ جناب یہ چھوٹا سا دروازہ ہے, اس کے بارے میں شیعہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ علی نے یہ دروازہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے اکھاڑا. اب بتائیے یہ دروازہ یہ تو عام بندہ بھی اکھاڑ سکتا ہے, تو یہ شیعہ نے حیدر کرار بے وقوف نہیں بنا رہے تو کیا ہے؟ یہ فائل یہ کیس میرے ٹیبل پہ بھی آیا. جو 2 جواب میں نے دیے ہیں وہ قوم کی امانت ہے, آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ اگر قلعہ خیبر کا دروازہ یہی ہے تو مولانا صاحب اس بات کا بھی جواب دیں کہ قلعے کے دروازے سے صرف انسانوں کو نہیں گزرنا ہوتا, ہاتھیوں کو بھی گزرنا ہوتا ہے. اور بالفرض محال استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. اور اگر بالفرض محال میں مان ہی لوں کہ علی نے یہ دروازہ نہیں اکھاڑا تو ان کی طاقت کا کیا کروں جن سے 39 دنوں میں یہ دروازہ بھی نہیں اکھڑ سکا. بولے گا وہی جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. سب عبادت کی بلند آواز. جی مولا آپ کو سلامت رکھیں گے. ہر چہرے پہ بشاشت ہے, ہر چہرے پہ نور محبت پھیلتا ہے. قوم کی امانت تھی تو میں نے سپورٹ کی ہے. قوم کی امانت تھی, میں نے کہا فائل کھول دی جائے. موڈ ہو تو ایک فائل اور بھی نہ کھول دی. یہ واقعہ ہے رمضان المبارک کا. CD 42 چینل ہے اور رمضان ٹرانسمیشن میں ہم موجود تھے. ایک اور مولانا صاحب میرے ساتھ تھے. ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ریکارڈنگ ایمرجنسی میں آ گئی ہے تو آپ کچھ دیر اندر بیٹھیں, کچھ دیر کے بعد ہم پھر آپ کو دوبارہ سیٹ پہ بلا لیں گے. اتفاق سے مجھے اور مولانا صاحب کو اکٹھے کمرے میں بٹھا دیا. بیٹھتے میں نے صرف اتنی بات کی, میں نے کہا مولانا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو کچھ استفادہ ہی کر دیا جائے. تو مسکرائے اور جی بسم اللہ ضرور کیجیے. میں نے کہا کہ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے سے پہلے جتنے انبیاء ہیں علی ان سے افضل ہے. تو ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں, جو ایسا کہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا؟ یہ بھی قوم کی امانت ہے, پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں. علی یقیناً بڑی فضیلت کے حامل ہیں, لیکن علی انبیاء سے افضل ہوں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے, مجھے اس کا جواب دے دیجیے کہ جی پوچھیے. میں نے کہا یہ حدیث میں نے ہر جگہ پڑھی ہے, اس حدیث کے بارے میں بتائیے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنو اسرائیل, کہ میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں. یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں فضیلت علم کی ہے.
میں نے کہا مولانا صاحب آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے، اب بنو اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جسے محمد نے باب مدینۃ العلم کہا؟ بنو اسرائیل کے نبی علیم 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 بہت رہی دنیا سمجھتی ہے کہ شیعہ حیدر کرار بس ایسے اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے نعرے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان سے عاقل قوم اللہ نے زمین پہ اتاری ہے۔ یہ اتنے عقل مند لوگ ہیں کہ جنہیں انہوں نے مانا ہے ان کا پھر کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی بات ہے۔ اور کسی نے جس کو بھی مانا ہے، ایک نے مانا ہے تو دوسرا انکار کر رہا ہے، دوسرے نے مانا ہے تو تیسرا انکار کر رہا ہے، تیسرے نے مانا ہے تو چوتھا انکار کر رہا ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار نے جسے مانا، پھر آج کو یہی کہتا نظر آیا ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بھی مانتے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ ہے ہی ایسے۔ جی آپ کو ماننا پڑے گا۔ شیعہ نے حیدر کرار اتنی محتاط قوم ہے۔ صرف میں علی کے گھر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے سلمان محمدی کو مانا۔ کوئی انکار کرتا ہوا نظر آئے تو مجھے ضرور دکھائیے۔ انہوں نے ابو ذر کو مانا، انہوں نے مقداد کو مانا، انہوں نے عمار کو مانا، انہوں نے حذیفہ کو مانا، انہوں نے فضہ کو مانا۔ لائیے دنیا اسلام کا کوئی بندہ جو کہے کہ میں نہیں مانتا، مانیں گے کیسے نہیں؟ کوئی نقص نکلے گا تو کوئی کہے گا میں نہیں مانتا، اور ویسے بھی جو نقص سے بھرے ہوں کو مان لیتا ہو۔ ضائع کر دی ہے آپ نے بات کو باقی کا ساتھ۔ میرے رسول کو خدا نے 2 طاقتیں دے کر بھیجا ہے۔ مجھے بات بھولی نہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ادھر ادھر نکل گیا، نکل بھی جاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ واپس موضوع کی طرف پلٹ جاؤں۔ میرے رسول کو خدا نے 2 طاقتیں عطا کی، ایک خدا، ایک دین حق، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ان 2 طاقتوں کے سہارے اللہ کے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ لیجئے گفتگو کا کلائمیکس ہے اور سب سے بڑا نتیجہ آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کو ہدیہ کروں۔ ایک خدا، ایک دین حق، ان کے سہارے ہیں محمد میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر۔ رسول آئے تھے اللہ کے دین کو ہر دین پہ غالب کرنے۔ اب عالم اسلام کے علماء کو اکٹھا کیجئے اور ان سے سوال کیجئے کہ محمد مصطفیٰ نے تو آنکھیں بند کر لی، دین غالب کیوں نہیں ہوا؟ جی غلط بات کروں تو مجھے ٹوک لیجئے گا، روک لیجئے گا، کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے گا۔ رسول اللہ کی زندگی گزر گئی، باعتبار ظاہر رسول چلے گئے۔ رسول کے بعد عیسائیت ختم ہو گئی تھی، بولیے، یہودیت، بتوں کی پوجا ختم ہو گئی، مجوسی ختم ہو گئے، دہریے ختم ہو گئے۔ اللہ نے تو رسول بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے۔ پھر رسول اللہ کے عہد میں یہ دین ہر دین پہ غالب ہونا چاہیے تھا، ہوا کیوں نہیں؟ یا تو شیعہ نے حیدر کرار کو اس پیچیدہ سوال کا جواب دو کہ مصطفیٰ کے عہد میں دین ہر دین پہ غالب کیوں نہیں ہوا، یا ہمارے ساتھ مل کر اس محمد کا انتظار کرو جو آئے گا تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ 2 جمع 2 برابر 4 کی بات کر رہا ہوں میرے حضور۔ یا تو جواب دیجئے کہ جب رسول آئے اس لیے تھے کہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنا، تو پھر رسول اللہ کے عہد میں ہوا کیوں نہیں؟ عیسائی ختم ہو جانے چاہیے تھے، یہودی ختم ہو جانے چاہیے تھے، بتوں کی پوجا ختم ہو جانی چاہیے تھی، سب کچھ ہوتا رہا اور رسول چلے گئے۔
یا اس پیچیدہ سوال کا جواب دیجیے، یا ہمارے ساتھ مل کر، بلکہ ہمارے ساتھ مل کر نہیں، ہمارے اور اللہ کے ساتھ مل کر اس کا انتظار کیجیے۔ جو پریشان ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مل کے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ وہ جو غیب ہے، وہ جو پوشیدہ ہے، وہ جو چھپا ہوا ہے، تم بھی اس کا انتظار کرو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس کا انتظار کیجیے، ہمارے ساتھ اس کا انتظار کیجیے، جس کے آنے پہ یہ دین ہر دین پہ غالب ہو جائے۔ دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جنہوں نے غائب رہ کر بھی اپنے آپ کو منوا دیا، ایک اللہ، ایک قائم۔ لطف نہیں آیا آپ کو بات؟ قبلہ ایک اللہ، ایک قائم، جنہوں نے غائب رہ کر بھی اپنے آپ کو طوعاً و کرہاً منوا دیا۔ جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا نظر آتا ہے کوئی ہے جس نے سب بنایا ہے، اور جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا نظر آتا ہے کوئی ہے جو سب بچائے گا۔ جو نظر نہ آ کے اپنے آپ کو منوا لے، لفظ بدلوں تو آپ کو لطف آ جائے، جو چپ رہ کے توحید بچا لے، ان کی ناج البلاغہ کیا بچا سکتی ہے؟ جو خاموش رہ کے اللہ کی توحید بچا لے، ان کی ناج البلاغہ کیا کیا بچا سکتی ہے؟ آج کی حد تک آپ کی زحمتیں تمام ہوئی، مخدوم کونین آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ اذان کا موسم آ گیا، مومن اپنے اپنے گھر سے نکل کے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں غریب زہرا کے مسائب سن کے چار آنسو بہا لیے جائیں۔ میں گھنٹوں مسائب پڑھتا رہا ہوں، اس سے بڑا درد میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کام ہے ممبر پہ آ کے اسباب گریہ فراہم کرنا، اس سے بڑا درد میں بیان نہیں کر سکتا۔ عزادارو، مصطفیٰ کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، فرشتوں میں رزق بانٹنے والے گھر کی بیٹیاں، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پوری زمین پر آنسو اکٹھے کرنے نکل پڑتے۔ آپ میں سے جو روئے گا اپنے نصیب کے لیے روئے گا، آپ نہیں بھی روئیں گے تو محمد کی بیٹی تو کچھ بھی نہیں کہے، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہے۔ کوئی روئے گا تو اپنے نصیب کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ ایک روایت مجھے آج کی حد تک پڑھنی ہے، کل سے میں طویل مسائل انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کتنا قیمتی ہے تو کبھی اس کی آنکھ خشک نہ ہو۔ ایک تو تجربے کی بات ہے، ہر مومن گواہی دے گا، یہ معجزہ ہے غریب زہرا کے غم میں بہنے والے آنسو کا معجزہ ہے کہ پہلا آنسو آنکھ سے ٹپکتا ہے اور مومن کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سلیٹ صاف ہو گئی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میری تائید کیجئے، دل گواہی دیتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے حسین ابن علی کے غم میں بہنے والے آنسو کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے اس پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ، پانیوں میں سب سے زیادہ جو شے پسند ہے وہ مومن کی آنکھ کا آنسو۔ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ غریب زہرا کے غم میں بہنے والے مومن کا آنسو ہے۔ اور خدا کی قسم یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کے لیے سے بڑی بات میرے دامن معرفت میں نہیں۔ یہ آنسو مومن کا اتنا قیمتی ہے کہ محمد کی بیٹی سے زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، آپ روئیں آپ کی مرضی ہے، نہ روئیں آپ کی مرضی ہے، بہر طور اہتمام کیا گیا ہے جس حد تک کوئی عبادت کرنا چاہے، جس حد تک اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے۔ معصوم فرماتے ہیں رویا کرو، غریب زہرا پہ رویا کرو، اس آنسو کی قیمت کا تمہیں میدان قیامت میں پتہ چلے گا۔ مولا کیسے پتہ چلے گا؟ امام فرماتے میدان قیامت ہوگا، نفسی 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 کی پکار ہوگی، اچانک فرشتہ ایک تشت میں چمکتا ہوا ہیرا مومن کے پاس لائے گا،
اور لا کے کہے گا یہ لے مومن، اور معصوم فرماتا ہے مومن پوچھے گا اے فرشتے یہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا یہ وہ آنسو ہے جو دنیا میں تو نے غم حسین میں بہایا تھا۔ تو مومن پوچھے گا اے فرشتے یہ لے کے میں کیا کروں؟ تو فرشتے کی آواز آئے گی میدان محشر میں 7 لاکھ نبی کھڑے ہیں، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا، دعا کے ساتھ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، محمد کی بیٹی اسے آنسو عنایت فرمائے۔ فرشتہ کہے گا میدان محشر میں 7 لاکھ نبی کھڑا ہے، ہر نبی کے پاس جاؤ، تیرا حق ہے کہ تو ہر نبی سے اس آنسو کی قیمت وصول کر سکتا ہو۔ معصوم فرماتے مومن کو چمکتا ہوا ہیرا لے کے صفی اللہ آدم کے پاس جائے گا، اللہ کے نبی یہ ہیرا لے لیجئے مجھے قیمت دے دیجئے۔ سر جھکا کے آدم یہ کہتے ہوئے ہٹیں گے میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، میں صفی اللہ ضرور ہوں، لیکن اس ہیرے کی قیمت میں نہیں دے سکتا۔ جناب آدم اشارہ کرے گے جناب نوح کی طرف، مومن چلتا چلتا جناب نوح کے پاس آئے گا، اے نجی اللہ یہ ہیرا لے لیجئے مجھے اس کی قیمت دے دیجئے۔ خدا کی قسم معصوم فرماتے جناب نوح بھی یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹیں گے، وہ کھڑا ہے اللہ کا نبی ابراہیم، میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، جا خلیل الرحمن کے پاس۔ مومن چلتا ہوا جناب ابراہیم کے پاس جائے گا، اے خلیل الرحمن، اے اللہ کے دوست یہ ہیرا لے لیجئے مجھے اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ اب دنیا بتائے ہم روئیں نہ تو کیا کریں، ذرا قیمت تو ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے مومن جائے گا نا جناب ابراہیم کے پاس، اے اللہ کے نبی ابراہیم یہ ہیرا لے لیجئے مجھے قیمت دے دیجئے، جناب ابراہیم سر جھکا کے پیچھے ہٹتے بھی جائیں گے اور اشارہ کر کے کہیں گے وہ 7 لاکھ نبیوں کا سلطان نبی کھڑا ہے، اس سے بہتر تجھے کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ خدا کی قسم معصوم فرماتے مومن وہ چمکتا ہوا ہیرا لے کے سلطان انبیاء کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اللہ کے بعد اس کائنات کے سب سے بڑے آپ ہیں، اللہ نے پوری کائنات آپ کے حوالے کی ہے، اللہ نے پوری کائنات سجا کے آپ کو مالک بنایا ہے، یا رسول اللہ یہ ہیرا لے لیجئے مجھے اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ کائنات کا رسول اشارہ کرے گا غریب زہرا کی طرف اور رسول فرمائے گا اس بھرے محشر میں اس کی قیمت سوائے حسین کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اور معصوم فرماتے جب مومن حسین سے جا کے کہے گا نا اے فرزند زہرا یہ لے کے مجھے قیمت دے دے، حسین مومن کی کلائی تھامے گا، دروازہ جنت پہ لائے گا، جنت میں داخل کر کے کہے گا اے مومن اس آنسو کی قیمت یہ ہے، کل محشر میدان قیامت میں جنت میں بعد میں جائے گا، تو میرا عزادار ہے تو پہلے جنت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ